अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर इस बाबा को बेनकाब कर दिया गया है। ये बाबा कहता है कि जिस पानी पर मैं तुकता हूँ वो अमृत बन जाता है, और इस पाखंड प्रोग्राम में इसका सच सामने आ गया है। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक का दिलचस्प सा लेक्चर भी है। तो बोतल बाबा का अंदाज निराला है, और बोतल बाबा का अंदाज अगर निराला है तो बाबा के दावे भी बड़े निराले हैं। बड़े बड़े मंचों पे अब बाबा नज़र आते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ बाबा दिखते हैं। लेकिन भाई हम छोटे लोगों का इलाज करने वाले बाबा को जानते थे, और छोटे लोगों का कष्ट कैसे बाबा दूर करते हैं उन्हीं के अंदाज में। तो बोतल वाले बाबा शुरू करें आपके अंदाज में? बिल्कुल शुरू करिए, क्योंकि देखिए दोबारा आप इस मंच पर आए हैं, बड़ा गर्व है मुझे आने का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बोतल आपके पास में है, तो एक बार वो जो फूकने का तरीका है, एक बार दर्शक पहले वही देखना चाह रहे हैं कि कैसे फूकते हैं, तो एक बार फूक दीजिए उस पर। ये जल तो हमारा एक जीवनी बन गया है। हाँ। और सभी भक्तों का जीवन बन गया है। अच्छा। इसमें ये हुआ था है कि ये जल है, अब जल तो जीवन है, वैसे हमारे डॉक्टर बंधु जल ही देते हैं कि जल पियो तो बीमार नहीं होगे। तो फूकने का अंदेशा कुछ अलग ही है। ये फूक डाला। ये फूक रहे हैं या म्यूजिक निकलता है? नहीं, ये म्यूजिक समझो या फूक समझो। ये कोई ट्राई करना चाहता है फूकने का? हाँ? एक बार फिर से अब ये जल अमृत हो गया जी। हाँ? ये अमृत बन गया। अमृत बन गया। अब क्या क्या हो जाएगा? तो ये बीमार होगा। हाँ। वो बताएगा कि मुझे इससे आराम मिला पीने पे। हाँ। जो बीमारी होगी जिसके, उसी को ये असर करेगा। और जो बीमार नहीं होगा उसके लिए तो परिहास बनेगा। बोले हमें समझ में नहीं आया। जो बीमार होगा खटिया में लेटा होगा उसके लिए अच्छा, तो ये जल पी के खटिया से उठ जाएगा वो? जी, मतलब धीरे धीरे करके। ऐसा तो नहीं कि जल पी के वो खटिया पे लेट जाएगा? मतलब हमारे डॉक्टर बनुआ से 6 महीने में उठ रहा है। हाँ। तो इससे आस्था से अगर पिएगा माता रानी का जल आस्था से, वो 10 दिन में सही हो जाएगा। बाबा वो आस्था लाए कैसे? क्योंकि अभी आप जब थूक रहे थे, फूक रहे थे ये हाँ फिर से बाबा एक बार वो जो फूक रहे थे उसमें थूक भी निकल रहा है। बात यहाँ आ जाती है कि ये स्फटान हम नहीं कहेंगे तुम। हाँ। ये आवाज सरस्वती है। अच्छा। ये निकल रही है अंदर से। अच्छा। तो ये नाभि में रावण के अमृत था, सुना है आप? हाँ हाँ। तो 31वें बार जब छोड़े थे राम ने, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सैव सोई सेला। तो 31वें बार जब नाभि मारा तभी रावण के नाभि में जो अमृत था वो सोखा गया, तभी मरा था। तो उसमें लिखा है 10 शेष विनाशन 20 भुजा कृत कृत महामयी भूर रुजा, रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड रहे। सारे सर 10-20 भुजा 10 शेष सारे कर करके गिरने लगे थे। तो आज ये नाभि से आवाज निकलती है। इसमें कैसे थूक निकलेगा? ये अंदर से आवाज आती है। अच्छा, तो बाबा इसमें इतनी बार आपने फूक मार दिया तब तो ये बहुत हाई पावरफुल अमृत बन चुका। ये मरीज के लिए पावरफुल बन गया। एक बार वीडियो देखिए कैसे बाबा सिर के दर्द को ठीक कर रहे थे, जरा वो वीडियो दिखाते हैं पहले आपको। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं, दर्द हो ही नहीं रहा आपके, बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण दे रहा हूँ क्योंकि मैं लगा चुका है, ये सब देख चुका हूँ। आप बिल्कुल फ्रेश हैं, दर्द नहीं हो रहा है। नहीं, प्रमाण है। लेकिन वो कह रही है, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। ये जो तरीका था ना बाबा का स्कैन करने का, वो बड़ा निराला था। बाबा एक बार जरा स्कैन कीजिए, कैसे कर रहे थे उसको एक बार जरा बताइए। तो वो हाथ कैसे चलाए और आपने पूरा देख लिया एकदम ठीक है? इसमें सारे मानो तो ब्रह्मांड है। बड़ा अच्छा प्रवचन भी इस बार बाबा का मेरे को सुनने में चल रहा है। लेकिन हम ऐसे स्कैन, ये ऐसे चलता है। तो बाबा एक काम करते हैं फिर आज, चलिए। उस दिन तो हमने किसी से जाके पूछा था किसी के सर में दर्द हो रहा है, और वो आपने बताया था कि वो निरोगी है। हाँ, निरोगी है, इसलिए वो झूठ बोल रही है, आपने ये कहा था। तो एक काम कीजिए ना, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठी है, कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, कुछ लोग भी हैं। आज आप स्कैन कीजिए और बताइए कि कोई आपको ऐसा कोई बीमार दिख रहा है जिसको शायद कोई तकलीफ हो, तो आज हम उसको बुलाएंगे मंच पे, जो आपके स्कैनर पे बीमार दिखे, जिसके सर में, पेट में, पैर में कहीं दर्द हो। स्कैन तो कीजिए पहले। हम स्कैन कर चुके हैं। अच्छा, कर लिया? वो आईज में भी स्कैनर है? स्कैन चल रहा है। अच्छा, चल रहा है, जरा स्कैन हो रहा है, मैं हट जाता हूँ। यहाँ पर हमें कोई बीमार नजर नहीं आ रहा है। कोई बीमार नजर नहीं आ रहा है? नजर नहीं आ रहा है, कोई भी बीमार नजर नहीं आ रहा है। ये अब मैं पूछूं क्या किसी से? आप पूछोगे तो पूछ लो, क्योंकि देखिए अब हुआ क्या ना बाबा, आपके इंतजार में कई घंटे ये बैठे रहे, है ना? तो बैठे बैठे भी बीमार हो जाता है इंसान, सिर दर्द, पेट में दर्द, पता नहीं क्या। लेकिन मतलब आपके स्कैनर में कोई बीमार नहीं दिखा? इस समय स्कैनर में नहीं आ रही। अगर वो मंच पे आएगा तो अगर आप बुला रहे हो तो मैं उसका मैं भी पूछ लूं कि कोई बीमार, कोई ऐसा है जिसको किसी तरह की दिक्कत है तो भाई हाथ उठा लो। अच्छा, आप हो, आ जाओ। क्या मैं रुको पहले आ जाओ, आप ही आ जाओ। नहीं, क्या दिक्कत है? पहले दिक्कत बताओ बाबा, स्कैन करेंगे तब मंच पे जा पाओगे आप। मेरे शोल्डर में पेन है 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा।
कंधे में इनके दर्द है जी। और तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का कंधे में दर्द है। तो बाबा के स्कैनर में नहीं आ रही थी तुम? आ जाइए। हाँ, अब स्कैन कर लीजिए बाबा, तब मैं बुलाऊं। आ जाइए। हाँ, स्कैन कर लिया आपने? बुला लूं? अच्छा, बाबा स्कैन कर रहे हैं, मैं हट जाऊं क्या? ऐसे हाथ करें, ऐसे हाथ करो, हाथ करो। यही वाला, ये शोल्डर, ये वाला बाएं, लेफ्ट हैंड। दर्द है ना पक्का? झूठ मत बोलना, बाबा स्कैन कर लेते हैं। कहीं नहीं, अच्छा तुम मंच पे मैंने आओ। पूरा देख लिया है। नहीं, अब- महोदय जी, हाँ। हर प्रकार से देख लिया। हाँ भाई, अब देखो बाबा ने स्कैन करके देख लिया, तुम्हें दर्द नहीं है, तो जरा अपना एक बार हाथ उठा के चेक करो, शोल्डर का दर्द खत्म हुआ क्या? नहीं, दर्द है। कहाँ हो रहा? अब तुम जान के कह रही हो, ऊपर को कॉपी हाथ कर करो, रही हो। ऐसे ऊपर को करो हाथ, हम और देख लेते हैं। नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। कैसे प्रमाण देंगे बाबा, क्या प्रमाण देंगे? अब यहाँ कोई है तो नहीं है, ऐसे याद करो, जो आती है तो उन पर मशीन लगा ली जाए, क्लियर हो जाए। अच्छा, पेन नापने की ये मशीन आती है, वो मशीन लगा ली जाए, क्लियर हो जाए। यूं हाथ करिए, ऐसे ऐसे करिए, ऊपर को, ऊपर करिए हाथ। डॉक्टर ने बोला है। नहीं, ऊपर करिए, ऊपर करिए। नहीं है कोई, बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल है, मशीन लगा ली जाए हाथों में, क्लियर हो जाए। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। अब तो तुम्हारा हाथ ठीक बिल्कुल हो नहीं। गया है, बाबा कह रहे हैं तो मान लो। मैंने लगा लिया। मान लिया। हाँ, लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। नहीं, ये समझ। क्योंकि दर्द वाला आप जानते हैं, लाभ मैं तो इसलिए कह रहा हूँ बाबा, आप स्कैन करके बताइए ना किसको क्या दिक्कत है, तो मैं उसको बुलाऊं। लेकिन महोदय जी, ये देवी की बात आई है तो हमने देख लिया है पूरा, हमने ताकत लगा दी है, आह्वान भी कर लिया है, सब कुछ टोटल, इसमें कहीं नहीं हो रहा। देखो बाबा, स्कैनर से वो देख रहे हैं ये दर्द। देख रहा हूँ, देखो अभी भी चल रहा है स्कैनर। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हाँ। जुनून गर्व के साथ। तुम्हें बाबा पे भरोसा है? नहीं है? वो देवी कुछ कह सकती है, क्या है, लेकिन मैं देख रहा हूँ पेन कहीं नहीं। नहीं है। यह मुझे अपने इष्ट और इन हाथों में गर्व है। हजारों कैंसर जैसी बीमारियां माता अच्छा, तो- की आस्था से सही हो। तो बाबा ये जल पी के ठीक हो सकती है? हाँ, ये जल अमृत है, तुम्हें ये जल मिलेगा। पिएंगी तो ये अमृत जाएगा। ये वही जल है जिसको बाबा ने फूका था। फूका था, तो ये वही जल है। लो लो, बाबा से जल ले लो, तुम जल तो लो। क्योंकि बात यह है कि हम यह जल अमृत है, जल में कोई दोष नहीं होता है। मानव के शरीर में दोष है, लेकिन जल में कोई दोष नहीं हो सकता है। मैंने सुना है मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। नहीं तो मानो कर्म के अनुसार मानो, नहीं फिर राक्षस है। कर्म अच्छे हैं तो रावण तो कर्मों से मिट गया ना, कर्म अच्छे होते तो रावण का कुटुंब नहीं विनाश हो जाता। आप बैठ जाओ, मैं मुझे लगता है कंधे के दर्द के शरीर में दर्द शुरू होने लगा था इधर। हाँ, ठीक है ना सब कुछ? जी हाँ, नहीं मैं आऊँगा, आपके पास भी आऊँगा, लेकिन देखिए बाबा ने एक बात तो किया कि स्कैन करके देख लिया और बता रही है कि शोल्डर का दर्द ठीक हो गया। अब तुम उस पर अड़िग मत रहना कि नहीं ठीक नहीं हुआ है, बाबा को बता दो, बाबा इतनी दूर से आए डिमांड करके। ए मुसलमान, आप सारी इंसानियत में सबसे बेहतरीन कौम हैं। अल्लाह सुब्हाना व ताला हमें इज्जत दे रहा है। अल्लाह सुब्हाना फरमाते कि हम मुसलमान सारी इंसानियत में सबसे बेहतरीन कौम हैं। जब भी किसी को इज्जत दी जाती है, इज्जत के साथ जिम्मेदारियां होना लाजिम है। जब भी किसी को इज्जत दी जाती है, जब भी किसी को औहदा दिया जाता है, whenever there is honor given, it is always followed up with responsibility. इज्जत के साथ, औहदे के साथ जिम्मेदारियां होना लाजिम है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल में प्रिंसिपल का औहदा टीचर से ज़्यादा है। एक टीचर का औहदा, एक टीचर की इज्जत क्लर्क से ज़्यादा है। एक स्कूल में प्रिंसिपल की इज्जत, प्रिंसिपल का औहदा टीचर से ज़्यादा है। एक टीचर की इज्जत, एक टीचर का औहदा क्लर्क से ज़्यादा है। इज्जत और औहदे के साथ जिम्मेदारी लाजिम है। एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी टीचर से ज़्यादा है, एक टीचर की जिम्मेदारी क्लर्क से ज़्यादा है। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह आल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों आप सारी इंसानियत में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इज़्ज़त दे रहा है, हमें एक औहदा दे रहा है, उसके साथ जिम्मेदारी लाजिम है। और जिम्मेदारियां का जिक्र भी इसी आयत में है।
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیرہ امہ کہہ رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر ہم خیرہ امہ ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں اور برائی سے نہیں روکتے ہیں تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ ہم نے مسلمان کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو شہادت دے جس طریقے سے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ شہادت دیں گے۔ اور اس تقریر کے شروعات میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا تلاوت کی، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے سخت سورہ ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ توبہ قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اللہ کے نام سے جو مہربان اور بے نیاز ہے۔ ورنہ ہر سورہ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں اور ہر سورے کے شروعات میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ یا اپنے والدہ کے ساتھ اگر پونا کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں، مشہور سڑک ای اسٹریٹ، اور اگر ایک لفنگا آپ کی اہلیہ یا آپ کے والدہ کی ہینڈ بیگ وہ چھین کے بھاگتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ اس کا پیچھا کریں گے، اور جب آپ اس لفنگے کو پکڑیں گے تو آپ نے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ کو واپس دو نہیں تو گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ کو واپس دو نہیں تو ٹانگ توڑ دوں گا۔ آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے۔ اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے چند آیت میں ذکر ہوتا ہے کہ ایک معاہدہ تھا مسلمان اور مشرک مکہ کے بیچ، اور یہ معاہدہ ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا تھا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ورس نمبر 5 پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے میں آپ کو 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں ورنہ اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکوں کو تنبیہ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موضوع پہ فوراً آ جاتے۔ اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ 4 مہینے کا وقت مہلت ورنہ اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 کا ذکر کرتے ہیں جس کی میں نے تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہم مسلمان سے مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے قل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہو، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کی بیویاں ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو۔ اللہ سبحانہ فرماتے
آپ کس سے محبت کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کے والد ہو, آپ کے بیٹے ہو, آپ کے بھائی ہو, آپ کی بیویاں ہوں, آپ کے رشتہ دار ہو. اور اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. آپ نے جو جائیداد اکٹھا کی ہے, آپ جو تجارت کر رہے ہیں, آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں, آپ کو کس سے محبت ہے؟ اور 8 چیز کا ذکر ہے اس آیت میں. آپ کے والد, آپ کے بیٹے, آپ کے بھائیوں, آپ کی بیویاں, آپ کے رشتہ دار, آپ نے جو مال اکٹھا کیا, اور آپ کی تجارت یا جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے احب الیکم کہ آپ اگر ان سے محبت کرتے ہیں, احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, اگر آپ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ, اگر آپ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا, آپ ٹھہرو, حتیٰ یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آپ ٹھہرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر ڈسٹرکشن لائیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کریں گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت ہے, اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ, تو ٹھہرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پہ تباہی لائیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کریں گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ محمد میں, سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گے. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اور وہ آپ کے جیسے نہیں رہیں گے. اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام پہ عمل نہیں کریں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم کو لے آئیں گے, اور وہ آپ کے جیسا نہیں رہیں گے. اور یہ تاریخ اس کی گواہ ہے, جب بھی کوئی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانتی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے ایک دوسری قوم کو کھڑا کرتا ہے. اور اس کی مثال سورہ جمعہ میں بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے پہلے یہود کو چنا تھا, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں, سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں, کہ یہودی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام دیا تھا, لیکن ان کی مثال ہے گدھے کی طرح. گدھے کے پیٹھ پہ کتاب لا دی جاتی ہے, لیکن ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اور ہم دیکھتے ہیں جب یہودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانتے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے کے آتے ہیں, عربوں کو. اور یہودی عربوں کو نیچا دیکھتے تھے. تو جو انسان کو آپ نیچے دیکھتے ہیں, وہی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر لے کے آتا ہے اور آپ کے سر پہ بٹھاتا ہے, اور اپنے قرآن مجید کے ذریعے, اپنے پیغام کے ذریعے قرآن مجید کو نازل کرتا عربوں پہ. اور یہ قوم الحمدللہ دے بیکم دا ٹارچ بیرر, یہ قوم اوپر آتی ہے. لیکن آج اگر ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گے, اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گی. جب ہم مسلمان سے پوچھتے ہیں, اور میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سارے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے کائنات میں
آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے؟ کس سے کرتے؟ اللہ سے. ماشاء اللہ. آسان سوال, جواب بھی آسان. اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے اس سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے, تو جواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یکساں جواب. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام پہ, اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ سے بری بات کرتا ہے, آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے, آپ جب شام کو واپس آئیں گے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو بہت گالیاں دی بنا وجہ, آپ کو جب پتہ چلے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیا, آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اگر کوئی بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دیتا, آپ کیا کریں گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ماریں گے, کوئی کہتا میں تنگڑی توڑوں گا, کوئی کہیں گا میں جان لے لوں گا. اگر بنا وجہ کوئی انسان آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے تو کیا کریں گے؟ کوئی کہتا میں ماروں گا اسے, کوئی کہتا تنگڑی توڑوں گا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ, بے شک. جب ہم مسلمان سے پوچھتے ہیں, اور میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سارے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے؟ کس سے کرتے؟ اللہ سے. ماشاء اللہ. آسان سوال, جواب بھی آسان. اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے اس سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے, تو جواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یکساں جواب. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام پہ, اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ سے بری بات کرتا ہے, آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے, آپ جب شام کو واپس آئیں گے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو بہت گالیاں دی بنا وجہ, آپ کو جب پتہ چلے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیا, آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اگر کوئی بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دیتا, آپ کیا کریں گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ماریں گے, کوئی کہتا میں تنگڑی توڑوں گا, کوئی کہیں گا میں جان لے لوں گا. اگر بنا وجہ کوئی انسان آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے تو کیا کریں گے؟ کوئی کہتا میں ماروں گا اسے, کوئی کہتا تنگڑی توڑوں گا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ, بے شک. ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے بے شک. اور یہ بات صحیح ہے, اگر کوئی میری والدہ کو گالیاں دیتا ہے بنا وجہ, ہم دیکھیں گے کہ اس شخص کو ہم سبق سکھائیں گے. اگر ہم خود بدلہ نہیں لے سکتے, ہم دوسرے کو لے کے آئیں گے بھاڑے پہ, لیکن اس کو سبق سکھائیں گے. سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بے شک. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں. کوئی بھی انسان اگر اس کی والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ اس انسان کو سبق سکھائیں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 ورس نمبر 88 to 92, اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں نصارہ لوگ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا.
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا. یہ سب سے بری گالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دی کسی نے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ وہ سب سے بڑی گالی ہے اللہ کے لیے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه. اور اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وتنشق الارض, اور یہ زمین پھٹ اٹھتی. وتخر الجبال هدا, اور یہ پہاڑ گر پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, اگر آسمان کے پاس ذرا بھی جذبات ہوتے تو آسمان کھل اٹھتا, یہ زمین پھٹ اٹھتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اپنی والدہ سے زیادہ, اپنے والد سے زیادہ, اپنی بیویوں سے زیادہ کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں اس پہ عمل کرتے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں, اپنی والدہ سے زیادہ, اپنے والد سے زیادہ, اپنے بیٹوں سے زیادہ, اپنی بیویوں سے زیادہ ہم کہتے ہیں, لیکن کیا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو آپ کو اس کو مارنے کا ہے, آپ کو اس کی ٹنگری توڑنے کا ہے. یہاں روز ہمارے غیر مسلمان بھائی, ہمارے عیسائی بھائی, ہمارے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا, اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو, میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کی تنگڑی توڑو, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو. میں صرف یہ کہتا ہوں اگر ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا, کم از کم آپ مسلمانوں اپنا منہ تو کھولو, اتنا تو کہو کہ یہ کہنا غلط ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو, میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو. کم از کم اپنا منہ تو کھولو, اتنا تو کہو کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی کیوں دے رہے ہیں. ہم ان سے دعوت کرنے کی بات دور رہی, ہم ان کے ساتھ بن جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی 2 مہینے بعد ایک تہوار آئے گا, کرسمس. اور کرسمس میں کئی مسلمان عیسائی سے کہتے ہیں میری کرسمس. جب آپ میری کرسمس کہہ رہے ہیں, آپ نعوذ باللہ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. کیونکہ عیسائی ایک کرسمس بناتے ہیں 25 دسمبر اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایک بیٹا جنا عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو. آپ ان لوگوں سے دعوت تو نہیں کرتے, دعوت کی بات تو دور رہی, آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. دعوت دینا بہت آسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو, آپ ان کی کتابیں پڑھیے اور ان کی کتابوں کے ذریعے آپ ان کے ساتھ دعوت کرو. ہم مسلمان, دعوت ہمارا فرض ہے. ہم اس فرض کو بھول چکے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائے. آج کی جو حالات ہے, غیر مسلمان جو اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں, کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں, کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام, اسلام کا پیغام, قرآن مجید کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں, وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ. وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ کہ آپ مسلمان, آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے, چاہے آپ کتنے بھی اچھے اعمال کرو, چاہے آپ نماز پڑھو, چاہے روزہ رکھو, چاہے زکوٰۃ دو, چاہے آپ کے ماتھے پہ نماز کا داغ ہو, آپ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ یہود یا نصارہ نہ بنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امانیہم,
یہ ان کی بکواس ہے. وین ڈیزائرز کل کہو ہاتھ برہانکم, آپ اپنا برہان پیش کرو, ان کو تم صادقین, اگر آپ سچے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ڈینگیں مارتا ہے, بڑی بڑی باتیں کہتا ہے, تو ان سے کہو قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. اور یہ عیسائی اپنا ثبوت, اپنا برہان بائبل کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مائی بائبل سیز دس, مائی بائبل سیز دیٹ, مائی بائبل سیز دس, مائی بائبل سیز دیٹ. میری بائبل یہ چیز کہتی ہے, میری بائبل یہ چیز کہتی ہے, میری بائبل یہ کہتی ہے, میری بائبل وہ کہتی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا بائبل کو پوری چاٹ لینا چاہیے؟ اگر کوئی بھی اپنا برہان پیش کرتا ہے تو ہمیں اس برہان کی تحقیق کرنا چاہیے. اگر کوئی شناختی کارڈ آپ کو دکھاتا ہے, کوئی آئیڈینٹی کارڈ دکھاتا ہے, تو وی ہیو ٹو ویریفائی دا آئیڈینٹی کارڈ. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شناختی کارڈ صحیح ہے کہ نہیں. ان کا جو برہان ہے تحقیق کرنے کی دور کی بات ہے. یہ عیسائی لوگ مسلمانوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. ساری دنیا میں, ہندوستان میں بھی اور خصوصاً پونا میں کئی کرسچن ادارے ہیں, کئی کرسچن مشنری ہے جو مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. وہ مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور اکثر ہم مسلمان کہیں یہاں لکھا ہے, تو آپ بائبل پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. پھر وہ سوال پوچھتے ہیں قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار قرآن مجید میں آتا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 بار آتا ہے. 4 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1 بار احمد. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نام سے کتنے بار ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ سے کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں 25 بار آتا ہے. فوراً وہ سوال پوچھیں گے کون شخص بڑا؟ جس کا ذکر قرآن مجید میں 5 بار نام سے ہے وہ شخص بڑا, کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار ہے نام سے وہ بڑا؟ کون بڑا, 25 یا 5؟ آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ. دوسرا سوال پوچھتے ہیں آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے والد اور والدہ تھے؟ بے شک ان کے والد بھی تھے, والدہ بھی تھی. نیکسٹ سوال پوچھتے عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ تھے؟ ہم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی, والد نہیں تھے. فوراً سوال پوچھیں گے کون بڑا؟ جو انسان والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا, کہ وہ انسان جو والد کے بغیر پیدا ہوتا ہے بڑا؟ وہ سوال پوچھیں گے مسلمان سے لیکن جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ. کون بڑا؟ وہ شخص جو والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے بڑا ہے, کہ وہ شخص جو والد کے بنا پیدا ہوتا ہے بڑا ہے؟ سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. کئی کرسچن مشنری دنیا بھر میں مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں اینڈ they are using us like punching bags. They are making nest in our head. ہمارے سر میں گھونسلہ بنا رہے ہیں اور ہم جواب بھی نہیں دے سکتے. دوسرا سوال پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو چکا ہے, مدینہ میں دفن ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اور اسلام میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا ہے. تو کون بڑا؟ وہ پیغمبر جو زندہ ہے بڑا ہے, کہ وہ پیغمبر جو مر چکا ہے بڑا ہے؟ آپ سے سوال کرتے ہیں
لیکن سوال کا جواب نہیں دیتے. آپ کے ذہن کو مجبور کرتے سوچنے پہ. ہمارا بحران ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. دوسرا سوال پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی معجزے کیے ہیں؟ ہم کہیں گے ہاں بے شک بہت سے معجزے کیے. انہوں نے کبھی بھی مردوں میں جان ڈالی؟ اور میں ماننا پڑے گا کہ قرآن شریف کی کوئی بھی آیت نہیں ہے, کوئی بھی صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے میں جان ڈالی. ان کا اگلا سوال, عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی؟ اور میں ماننا پڑے گا قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے بِإِذْنِ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اٹھو اللہ کے نام سے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی. تو کون بڑا, جو مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ سوال کرتے ہیں, آپ کے ذہن کو مجبور کرتے سوچنے پہ, اور اب مسلمان جواب بھی نہیں دے سکتے. یہ سارے سوالات کے جوابات اگر آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے, ان سارے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, کہ یہ لوگ یہود و نصارہ خوش نہیں ہوں گے تب تک جب تک آپ یہود نصارہ نہ بنیں. اور غیر مسلمانوں میں دعوت دینا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں کل یا اہل کتاب, کہو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک خدا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا, کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم آپس میں کسی اور کو معبود نہ بنائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون, اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلمان ہیں. یہ آیت میرے نظریے میں قرآن مجید کی دعوتی میدان میں سب سے اہم آیت ہے. میں کہتا ہوں یہ ماسٹر کی ہے, دعوتی میدان کے سب تالے کو کھولنے والی چابی ہے. اور انشاءاللہ میرے کل کے تقریر کا موضوع ہے مذہب کا صحیح تصور, ریلیجن ان دا رائٹ پرسپیکٹو, اور میں اس آیت کے ذریعے انشاءاللہ سارے مذاہب کا صحیح تصور پیش کرنے کی کوشش کروں گا کل. اور کل کی تقریر آپ کہہ سکتے کہ اس تقریر کا پارٹ 2 ہے, کس طریقے سے آپ غیر مسلمانوں کو ان کی کتاب کے ذریعے آپ یہ ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے. لیکن اکثر ہم مسلمان دعوتی میدان سے دور بھاگتے ہیں, اور ہم مسلمان کے پاس بہت سے ایکسکیوزز ہیں, بہت سے ایکسکیوزز ہیں. اکثر جب میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ غیر مسلمانوں سے دعوت کیوں نہیں کرتے, تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم کی کمی ہے, انشاءاللہ جس دن میں عالم بن جاؤں گا تو اس دن انشاءاللہ میں دعوت کرنا شروع کروں گا. اگر آپ ٹھہریں گے تب تک آپ شیخ احمد دیدہ جیسے بنیں گے تو وہ دن کبھی آئیں گا ہی نہیں. اگر آپ ٹھہریں گے کہ میں ماہر بنوں گا, ایک بڑا عالم بنوں گا اسلام اور دیگر مذاہب کے موضوع پہ, شیخ دیدہ جیسا بنوں گا اور پھر میں دعوت کے میدان میں آؤں گا, وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں بلغوا انی ولو آیا, اگر ایک بھی آیت آپ جانتے اسلام کے متعلق, آپ کا فرض ہے
کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں. بلغوا انی ولو آیا. ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں, اگر آپ صحیح طریقے سے جانتے ہیں آپ کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک پہنچائے. اور ہر مسلمان کم از کم یہ تو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے, وہ تو کم از کم کہو. غیر مسلمانوں سے کم از کم یہ تو کہو کہ خدا ایک ہے. ہر مسلمان مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے, کم از کم وہ تو کہو. آپ اس کو مطمئن کریں گے کیا نہیں وہ دوسری بات ہے. اگر آپ کہیں گے خدا ایک ہے, وہ آپ سے کہیں گا کہ ثبوت دو. اگر نہیں پتا, آج کا دور ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, کتنی کتابیں لکھی گئی ہے اس موضوع پہ, کئی آڈیو کیسٹ ہے, کئی ویڈیو کیسٹ ہے, کئی ڈیویڈیاں ہیں. اور میں نے بھی ایک تقریر کی ہے خدا کا تصور دیگر مذاہب میں. اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کا حوالہ دیں گے غیر مسلمان کو, انشاءاللہ اسے ماننا ہی پڑے گا کہ خدا ایک ہے. آپ جب گھر پہ آ کے ہوم ورک کریں گے, آپ ایک سوال کے جواب کے ماہر ہے, پھر کہو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے, تو وہ کہیں گا کیوں ماننا چاہیے مجھے, آپ کو جواب نہیں پتا, گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں, اور ثابت کیا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں, عیسائی مذہب کی کتاب میں, یہود مذہب کی کتاب میں, پارسی مذہب کی کتاب میں, بدھ مذہب کی کتاب میں. اکثر مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. آپ پڑھو کتاب کو, تقریر کو دیکھو, اور آپ غیر مسلمان سے دعوت کر سکتے ہیں. آسان ہے. پھر کہو کہ آپ صلاح کیوں نہیں پڑھتے, وہ پوچھیں گا کیوں مجھے پڑھنا چاہیے, نہیں جواب پتا, آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے تقریر کی ہے صلاح دا پروگرامنگ ٹورڈ رائچسنس. اس طریقے سے آپ جب شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کو اور علم حاصل ہوگا اور آپ سوال کے جواب دے سکیں گے. اللہ کے رسول فرماتے بلغوا انی ولو آیا, propagate even if you know one verse. اگر ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں اسلام کے متعلق, آپ کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک پہنچائے. کئی مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر بہت سے مسلمان صحیح راستے پہ نہیں ہیں, ہم پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے اور اس کے بعد ہم غیر مسلمانوں کو دعوت دیں گے. یہ اچھی بات ہے, الحمدللہ مسلمانوں کے ساتھ اصلاح کرنا اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کو پکا مسلمان پہلے بناؤں گا اور اس کے بعد دعوت کروں گا, یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رشتہ داروں کو مسلمان نہیں بنا سکے, تو آپ کیسے کر پائیں گے. خود ان کے چچا اسلام نہیں قبول کرے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مدینہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کئی مسلمان تھے جو فرض صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے, جمعہ صلاح کے لیے. اور اللہ کے رسول فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھر میں آگ لگا دوں. یعنی مدینہ میں بھی کچھ مسلمان تھے جو پکے مسلمان نہیں تھے, پھر بھی اللہ کے رسول نے غیر مسلمان تک دعوت پہنچائی. اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کنگ آف ابیسینیا کو, کنگ آف پرشیا کو, کنگ الیگزینڈر کو, اور کہا کہ اسلام قبول کرو. ان نے نہیں کہا کہ میں پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر میں غیر مسلمان تک دعوت پہنچاؤں گا. اور اگر آپ اللہ کے رسول کی آخری تقریر کو سنیں گے حجۃ الوداع جو عرفات کے میدان میں, اس وقت تقریباً 1,10,000 صحابہ تھے, اور اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے میرا پیغام آپ تک پہنچایا کہ نہیں, اور سارے صحابہ کہتے ہیں بے شک آپ نے پہنچایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں. اور 1,10,000 میں سے 1,00,000 سے زیادہ
صحابہ وہ عربیہ کے باہر جاتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنانے کے لیے، غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ اصلاح کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر غیر مسلمان کو دعوت دوں گا، یہ غلط ہے۔ جب آپ مسلمان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ اصلاح کرو، جب غیر مسلمان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ دعوت کرو، دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ تو دوستو یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہو۔ اس طرح کی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ یہ تھا اس بابا کی دوسری پارٹ جو شروع میں ایک ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اگر اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔